वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी का इंटरव्यू। कहते हैं कलअदम टीटीपी वाले हथियार डाल दें तो उन्हें मुआफ कर देंगे। कलअदम टीटीपी के बाद लोग अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालिहतकार हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम टीटीपी को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हुए। बाज़ तालिबान अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी के इंटरव्यू में कहा कि कलअदम टीटीपी वाले अगर हथियार डाल देते हैं तो उन्हें मुआफ कर देंगे। कलअदम तहरीक-ए-तालिबान के बाद लोग अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालिहतकार हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम टीटीपी को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हुए हैं। बाज़ तालिबान अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि अगर कलअदम तहरीक-ए-तालिबान वाले हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ करने को तैयार हैं। कलअदम टीटीपी के बाद लोग अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालिहतकार हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम तहरीक-ए-तालिबान को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हुए। तालिबान अमन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं और कलअदम टीटीपी के ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but
we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. اسی پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد ولی صاحب, کیا کہیں گے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کریں گے؟ سر, آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, جن کو ٹی ٹی پی نے نشانہ بنایا, ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا, یہ ان کو این آر او دینے کے مترادف ہے؟ دیکھیں, بات چیت جو ہے وہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ امریکہ نے اگر طالبان کے ساتھ بات کی افغانستان میں تو اس سے کوئی نہ کوئی حل تو نکلا ہے. لیکن اگر پاکستان سمجھتا ہے, اور اس سے پہلے بھی پاکستان آفر کرا چکا ہے کہ اگر وہ ہتھیار پھینک دیں جو طالبان پاکستان ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ان کو معافی دی جا سکتی ہے. ابھی دوبارہ سے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ مذاکرات کے لیے کیوں نہیں رضامند ہو رہی. البتہ افغانستان کی طرف سے افغان طالبان نے ان کے اوپر پریشر ڈالا تھا, ان سے بات چیت کی تھی کہ آپ بات چیت کریں اور حملے جو ہیں بند کریں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ان کی بات نہیں سن رہے. ابھی جو پرائم منسٹر نے انکشاف کیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ مصالحت کار ہیں جو ابھی پاکستان کی حکومت جو ہے ان سے بات چیت کر رہی ہے. اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کوئی نتیجہ خیز اس جواب کے اوپر پہنچ جائیں گے, کسی ایسے مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں, لیکن ہم ان کے کچھ گروہوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ گروہ ہیں جن کے کرائم جو ہیں, جو ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کیے, ان کو معافی نہیں ملے گی. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر وہ سارا جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے اگر مختلف گروپس ہیں, بعض گروپس کے ساتھ آپ بات چیت میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن دوسرے گروپس جو ہیں وہ اسی طرح سے حملے کرتے رہیں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. وہ اگر اٹیکس کرتے رہیں گے تو پھر تو پاکستان کے لیے مسئلہ جو ہے سیم رہے گا, بارڈر کے اوپر سچویشن اسی طرح سے رہے گی. اب آئے روز وہ حملے کر رہے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگرچہ پاکستان نے پہلے بھی 2-3 دفعہ ان کو آفر کی ہے کہ ان کے ہتھیار ڈالنے پر معافی دی جا سکتی ہے, لیکن ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. جو ریسنٹلی ایک لیٹر ان کی طرف سے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو معافی کس بات کی. یعنی انہوں نے پاکستان کو اشارتاً کہا کہ پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں اگر وہ. ٹھیک ہے احمد ولی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, کیا کہیں گے, وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ہم ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ غالباً جو ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت عجیب کی اور بڑی حیرت انگیز بات ہے. جو وہ کہا کہ ہم طالبان جو ہے وہ تحریک طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں اور افغان طالبان جو ہے وہ تعلق کا کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ترک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو کہنے کی کون سی عقل مندی ہے اور کون سی گنجائش ہے. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس قسم کے دہشت گرد گروپ کے مطابق جو پاکستان کے اندر تباہی دکھاتے رہے ہیں, جو اے پی ایس کے بچوں کے خون میں انوالو تھے. کل بھی ایک افسر شہید ہوا ہے سلمان انٹیلیجنس بیس آپریشن میں, اور فوج نے پولیس نے ایس پی نے کتنی قربانیاں دی ہیں. پاکستان کے 70,000 لوگ ابھی اسی قسم کی دہشت گرد گروپ کی کارروائیوں کا شکار ہوئے. تو ان کو اگر آپ نے کوئی انڈیا دینا ہے تو اپنی پارلیمنٹ کے اندر دینا ہے, ترکی کے اخبار کو یا باہر کے اخباروں میں انٹرویو دیتے ہوئے دینا ہے. آئی ڈونٹ نو پرائم منسٹر کیا سوچتے ہیں, کیا ان کی لاجک ہے, کیا وہ بننا چاہتے ہیں, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ اپنے آپ کو پورٹری کرنا چاہتے ہیں, کون سے امن کا نوبل پرائز لینا چاہتے ہیں. یہ تو ان کے ذہن میں کلیئر ہوگا, بٹ اٹس اے ویری اناپروپریٹ فورم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کے خون میں جن کے ہاتھ رنگین, وہ لوگ جنہوں نے شہید کیا, وہ لوگ جو لوگوں کے گردنوں کو کاٹ کر کے فٹ بال بن کے کھیلتے رہے, کیا پرائم منسٹر نے یہ چیزیں دیکھی نہیں؟ یہ کہہ دینا کہ بھی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس طرح کہ دہشت گرد گروپ کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف
فوج یا پولیس لڑنے لگے تو پھر کانٹیکٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں کس شہری میں رہ رہے ہیں, کون سے کانسیپٹ میں رہ رہے ہیں, کیا وہ کریڈٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا. بٹ اٹس اے ویری انلاجیکل تھنگ کہ جی آپ کہیں کہ وہ افغان طالبان جو ہے وہ گارنٹی دے رہے ہیں اور ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے ہیں کہ اگر وہ سرنڈر کر دیں تو غیر مسلح ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے. ہم نے پہلے بہت ساتھی جو کی ہے کچھ اور آج بھی وہ چیزیں جاری جی آپ نے ان کو خاتمہ کیا ان جگہوں سے. کسی محمد ان کے جتنے طریقہ کار تھے ان کو آپ نے ان کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے. تو چیزیں تو کچھ چلتی رہتی ہیں لیکن ان کو فلاقمہ کرنا ہے, ان کو ملیا میں کرنا ہے ملک کی سرزمین سے. لیکن بریگیڈیئر صاحب سر یہاں پر تو سوال یہ ہے کہ اس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ جو گروہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جو امن کے حامی, ان کو معاف کریں گے. لیکن سر طالبان, تحریک طالبان پاکستان کا تو کوئی ایک گروہ تو ہے نہیں, درجنوں ان کی شاخیں ہیں, درجنوں گروہ ہیں. تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ یہ گروہ ہم چاہتا ہے ان کو معاف کر دیں, لیکن جو گروہ حملے کر رہے ہیں, ابھی بھی پاکستانی سیکورٹی فورسز پر کل بھی حملہ ہوا ہے, تو ان کو کس طرح نمٹیں گے, ان کے ساتھ کیسے ہم معاملات کو طے کریں گے؟ یہی تو آپ کر رہا ہوں کہ آئی ہوپ فار ایم کینڈ انڈرسٹینڈ واٹ از سیئنگ. کون سے یہ اس سے پہلے 40 کے جو گروہ لڑ رہے ہیں نا پاکستان سے, تاریخ کو پڑھے ذرا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنے گروپ لڑ رہے تھے انہوں نے مجلس شورا بنائی تھی کہ ہم ایک ہی بینر کے اندر کام کریں گے سارے لوگ مل کے, جن میں پنجابی طالبان, تحریک طالبان, جماعت الحرار, لشکر جنگی اور اس قسم کے جتنے بیکٹ گروپ شامل سارے شامل تھے. وہ جو کمائنڈ جو اسٹرکچر تھا وہ ایک دن ہی اسٹرکچر تھا, سارے اپنی اپنی لائن پہ الگ ہو گئے تھے. یہ کس طرح آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو دہشت گردوں کی بھی سب سے نچلی قوم کے لوگ ہیں. غیر مرسنری, یہ کوئی کسی بلیف سے نہیں لڑتے. اور یہ عزیز کمال بیگم نے کہا, اگر آپ نے کیا پہلے نے اس کی اسٹیٹمنٹ کبھی پڑھنے کی تکلیف کی ہو یا اس کا انہوں نے ویڈیو سنا ہو, اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مرتے دے دیجیے, ہم ان کو پیسے دیں گے, لڑائیں گے. یہ فائٹ فار منی. ان کا نہ کوئی کاز ہے نہ ان کا کوئی ریلیجیس بلیف ہے. اگر آپ ان کی حالتیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو نہ, اور کس قسم کا ان کا حلیہ ہوتا ہے. یہ تو وہ خارجی ہیں جن کی انڈیکیشن بہت پہلے آپ کی طرح آپ کی سائٹ میں کر دی گئی تھی. آپ ان کو کس طرح کو گیو دم, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے, اسے قانون کو نہیں مانتے. مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا کس طرف کس محض پہ آپ کی پولیٹیکل سوچ جا رہی ہے, اور آپ کس طرح اس بات کو ایک فارن ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ نے جو کچھ کہنا ہے, آپ کی ہمارا اپنا ملک ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر جائے کہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. اسی لیے تو ان کے اوپر کتنے مارا ہے جس کو یہ سن کے ایک سائڈ سے سنتے ہیں, دوسری سائڈ سے نکال دیتے ہیں, اور حقیقت کے اندر روس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں چیزوں کو نہ یہ دیکھتے ہیں نہ انفلیشن دیکھ رہے. انفلیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ روزگار بھی تو بڑھ گیا ہے نا, وہ سیکٹر بڑھتے تھے. مشرف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جب ان کو بھی کہتے تھے نا کہ قیمتیں بہت بڑھ رہی ہے تو ان کو ہوتا کہ موبائل فون بڑے دکھ رہے ہیں, وہ اپنا موٹر سائیکلیں بڑی دکھ رہی ہیں, گاڑیاں بڑی دکھ رہی ہیں, آپ کہتے ہیں انفلیشن ہو گئی. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہے ان میں اور ان میں, مجھے بتائیے. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, بالکل بریگیڈیئر صاحب سر قضا کلامی کی معذرت ساتھ ہی رہیے گا. احمد ولی صاحب, سر وزیر اعظم کس مینڈیٹ کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ سے اس چیز کا طے ہوگا کہ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہیے, یا عوام یہ طے کریں گے, اور عوام اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھیں گی؟ کس طریقے سے یہ, کس مینڈیٹ کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ پاکستان میں اس نے بہت تباہی مچائی, دہشت گردی کے حملے, اور پاکستان کی فورسز کو بھی نشانہ بنایا اور اب تک نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ کسی بھی قسم کے مذاکرات جو ہیں وہ اپنے جو سیکورٹی ادارے ہیں اور ان کے تھرو ہی ہو سکتے ہیں. اگر سیکورٹی ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ہتھیار پھینک کر تو ہم معافی دے دیں گے تو اس سے بات ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پارلیمنٹ کو تو بالکل اعتماد میں لیتے ہی نہیں ہے. وہ تو اپوزیشن کو سمجھتے نہیں ہے, وہ تو سینٹ کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کریں گے وہی بات صحیح ہے. یعنی جس طرح سے ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جی جب طالبان پورے حملے کر رہے تھے پاکستان کے اوپر, اس وقت بھی ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. تو بات کس سے کرنی چاہیے؟ جب پاکستان کے اندر ریاست کو کوئی چیلنج کرے تو اس کو اگر آپ کہیں کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تو بات تو اسی صورت میں ہوگی کہ پہلے ہتھیار پھینکیں. اگر وہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے
تو پھر کس قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو انہوں نے اس طرح سے اوپنلی کہا ہے اگر مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی لیول پہ تو وہ تو ہوتے ہیں خفیہ مذاکرات. تو مذاکرات جو ہیں اگر انہوں نے اتنا بڑی ایک دم سے جو باہر کی ٹی وی ہے ترک ٹی وی ہے ان کو یہ ریویل کیا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, اگر سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک متفقہ رائے لے کر تمام پارلیمنٹ جو ہے اس کو اتفاق میں لے کر پھر بات چیت کی جائے, پھر بات چیت ہو سکتی. ٹھیک ہے احمد ولی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب, اگر اسی طرح معاف کرنا ہے ہمارے ہزاروں پاکستانی عوام نے جن کو طالبان نے نشانہ بنایا دہشت گردی کا, ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے, تو سر اتنا آسان ہے تو پھر ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احمد ولی صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی سے ون فائن مارننگ گیٹنگ اپ فرام دا رائٹ سائڈ آف دا بیڈ یہ بیان نہیں دے سکتے. میرے خیال سے ہزارے آن لائن آن پیج ہیں, اس کے بغیر ایسا بیان دینا ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب سے طالبان وہاں کابل میں داخل ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہماری سائڈ آف دا بارڈر کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس وقت تک 9 دہشت گردی کے واقع ہو چکے ہیں کوئٹہ اور بلوچستان میں, 3 ہو چکے ہیں کے پی کے اور فارمر فاٹا میں. تو یہ سارا اسپل اوور افیکٹ ہے وہاں کی صورتحال کا. لہذا اگر وہاں پر امن ہونے کے لیے جو طالبان کی قیادت ہے انہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے اور وہاں سے انہیں کہنا ہے کہ خدا کے لیے آپ ایک تو یہاں سے حملے نہ کریں پاکستان پہ, اور دوسرا یہاں سے آپ تشریف لے جائیں اپنے وطن میں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اتنی گنجائش موجود ہو کہ ان کے ساتھ ہم اپنی شرائط پر گفتگو کر سکتے ہوں. عمران خان نے جہاں بات چیت کرنے کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا ہے وہاں اس کو کنڈیشن کیا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا ڈائیلاگ جب تک وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے. میرے خیال سے ان کو دیکھیں, ہر ایک دہشت گردی کی تحریک جو جہاں بھی چلی ہے وہ الٹیمیٹلی فوجی حل اس کا نہیں ہوا, مذاکرات کے ذریعے ہی وہ طے ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انیشیٹو اندرونی حالات برا نہیں ہے, اور اگر سیکورٹی کے ادارے آن پیج ہیں اور یہ ایک کیلکولیٹڈ کینڈیڈ موو ہے, یقیناً بالآخر مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑتا ہے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا, احمد ولی صاحب آپ کا, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب آپ کا بھی شکریہ.